चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना कौकब नूरानी साहब। मौलाना साहब, हम आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहते हैं। मौलाना साहब, चंद रोज पहले मदनी चैनल के प्रोग्राम का एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें दावत इस्लामी के आलिम दीन अल्लामा इमरान अत्तारी जो हैं वो बच्चों को सिखा रहे थे कि ज़मीन गर्दिश नहीं करती। इस हवाले से आपकी एक वीडियो भी यूट्यूब पे वायरल है कि ज़मीन जो है वो गर्दिश नहीं करती। पहले आपकी वो वीडियो हम अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौजुल मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया, कुरान से भी, हदीस से भी, अकल से भी समझाया कि जमीन हरकत। मौलाना साहब, अब जबकि ये बात साइंसी लिहाज से साबित शुदा है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और ये सबक प्राइमरी क्लासेस से बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप फिर भी ये कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक ज़मीन गर्दिश नहीं करती, तो ऐसा मानने की आपके पास क्या दलील है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि हमने अपनी तरफ से ये कोई नजरिया कायम नहीं किया। हमारे पास एक पूरी सीरीज है उलमा की, और वो उलमा जिनको वाकई उलमा कहा जाता है, बनामे उलमा नहीं, उलमा के नाम पर नहीं, रियल स्कॉलर्स। वो जब भी बात करते हैं कुरान और हदीस से करते हैं। साइंस की थ्योरीज बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, कुरान और हदीस नहीं बदल सकती, मगर उसके बावजूद हम कोई जिद नहीं कर रहे। हम एक मौकिफ पेश कर रहे हैं कि ये भी एक मौकिफ है, और साइंस ने अभी तक इस पर वो रिसर्च नहीं की है जो होनी चाहिए, इसलिए अभी अंडर प्रोसेस है। हो सकता है कल साइंसदान इसको देखें और उनकी समझ में आए, लेकिन ये कोई अना का मसला नहीं है, अकीदे का मसला नहीं है, कुफर ईमान का मसला नहीं है। ये एक मौक़िफ़ है। आपके यहाँ कितने मसाइल पर और बहुत से लोग साइंसदान कितनी चीजें पेश करते हैं, आप उनसे इख्तिलाफ करते हैं। तो इस पर अगर एक मजहबी तबके की तरफ से एक आवाज आई है, तो उसको इस तरह क्यों लिया जा रहा है कि जैसे वो पता नहीं कोई अनहोनी कर रहे हैं। ये एक मिजाज अजीब नजर आया। हालांकि वही बात कोई और करे। अफसर सैयद अहमद आपके यहाँ एक नाम है, उर्दू के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी। हजरत मौलाना जामी सैकड़ों बरस पहले उनका बाकायदा सिलेबस में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, इनका भी यही मौक़िफ़ है, यही स्टैंड पॉइंट है। तो ये किसी ने नहीं कहा कि ये कोई कुफर और ईमान का मसला है, ये एक मौक़िफ़ है, इस पे रिसर्च करें, हो सकता है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कुरान और हदीस, कुरान की आयात भी है। अब मिसाल के तौर पर आपको एक वाक़या बताऊं, असहाबे कहफ का जिक्र है कुरान में। 15वें पारे में पूरी सूरत मौजूद है। ये 8 अफराद थे और इनके साथ एक कुत्ता लग गया था। एक केव, एक गार में वो रहे। सूरह यासीन में है कि अल्लाह ताला ने सूरज की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, वो उन मंजिलों पर चलता है जो रास्ते उसके मुकर्रर हैं। सूरह कहफ में है वइज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिल यमीन, कि जब सूरज चढ़ता था तो थोड़ा सा दाईं तरफ होके, और जब गुरूब होता था बाईं तरफ होके, ताकि उसकी धूप उन गार वालों पर
करना पड़े। अब इस बारे में कुरान की आयत है, मैं साइंस को सुनूंगा या कुरान को सुनूंगा? मेरे रब का फरमान तो गलत नहीं हो सकता। साइंस की समझ में आज कोई बात आई है? कितनी थ्योरीज हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको बाद के साइंसदानों ने चेंज कर दिया, बदल दिया, रिजेक्ट कर दिया। मौलाना साहब, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया और दीगर उलमा भी जो हैं वो इस बात पर बहुत इसरार करते हैं कि साइंस के नज़रियात गलत साबित होते रहते हैं और तब्दील होते रहते हैं, तो फिर जब आला हजरत, जैसा कि आपने उनकी किताब का हवाला भी दिया अपनी वीडियो में, एक साइंसी नज़रिए पर दलाइल दे रहे हैं, बतौर एक साइंसदान बात कर रहे हो, तो वो क्यों गलत नहीं हो सकते? तासुर आप लोग ले रहे हैं, ये तासुर हमारे यहाँ एक ज़हन है, एक फ्रेम ऑफ माइंड है, माइंड सेट है। उलमा के हवाले से, मजहबी तबके के हवाले से एक खास माइंड सेट है, वो हमेशा उनको नेगेटिव लेता है। जब जरूरत पड़ती है उनके पास जाते हैं, वरना इसको नेगेटिव लिया जाता है। इसकी 50 मिसालें इस 70 साल के पाकिस्तान में मिलेंगी आपको। ये नहीं है, अगर वही बातें कोई और करे तो रवैया और होता है, कोई दाढ़ी वाला या कोई मजहबी शख्स के हवाले से बात आए, रवैया और होता है, खा वो किसी मैटर में हो। इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है, साइंस इस्लाम ही को प्रूव कर रहा है। इस्लाम, और ये जहन में रहे कि साइंस की बातों में लाजमी बात है इंसानी है, लेकिन दीन इस्लाम तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आया है। तो जहां मसला आएगा अकीदे का, बिलीफ का, वो बात और है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है, एक मौक़िफ़ पेश किया है, आप उसके सामने दलाइल लाइए। अब 105 दलीलें दी हैं आला हजरत ने, 105 उन्होंने कुरान, हदीस और अक़लियात से दलीलें दी है, उस पर बात कीजिए। अगर वो चीज प्रूव नहीं होती है तो आला हजरत की शान पे भी कोई फर्क नहीं आएगा और इस मसले को, लेकिन ये कि प्रूव हो, ये नहीं है कि आम आदमी बात करे। जो साइंटिस्ट हैं उन दलीलों को देखें कि उन दलीलों में अगर कोई कमजोर है तो बताएं। तो एक मौक़िफ़ पेश किया है, एक मौक़िफ़ तो है ना। अब मौलाना जामी का भी है, जमीन अज हुब्बे ऊ साकिन, पर्शियन है और कि जमीन मौलाना नबी साहब, की आपके इल्म में होगा कि सर सैयद अहमद खान ने भी एक रिसाला लिखा था, कौले मतीन फी अब्ताल हरकत ज़मीन, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो जमीन है वो मैंने अभी सूरज के आपको गिर्द गर्दिश बताया। नहीं करती, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने इन फरसूदा ख्यालात से रुजू कर लिया था। अब आप देखें, जिसको आप फरसूदा ख्याल कह रहे हैं ना, ये फरसूदा करार देने वाला कौन? अथॉरिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब ने 105 दलीलें दी है, साइंटिस्ट और उलमा उसके मुकाबिल उतनी ही स्ट्रॉन्ग दलीलें ले आए, बात हो जाएगी। कोई इसको अना का मसला तो नहीं बनाया हुआ ना, कोई ईगो का प्रॉब्लम तो नहीं है कि नहीं आला हजरत को ही। हाँ, आला हजरत ने जो कुरान हदीस के मुताबिक बात की है उसको कुरान हदीस के मुताबिक जवाब दिया जाए। बाकी अकलियात में बहुत ही ओपन है, वास्ट है, कोई भी बात कर सकता है। लेकिन जहां कुरान हदीस की बात आएगी वहां कोई ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी हो और उसका लेवल हो, वो बात करे। इस पर आप लोग जो इसको इशू बना रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों बना रहे हैं, वरना मैं और एग्जांपल्स पेश करूं कि वो आई हैं, उनके ऊपर इस तरह नहीं हुआ। आपके यहाँ एक तैयारा गिरा है, आपके यहाँ एविएशन की एक रिपोर्ट आई है, अभी वो फ्रांस से डिकोड होके जो रिपोर्ट आएगी, एक शख्स मर गया है जिसको पायलट कहते हैं, आप सारा बोझ उस पर डाल रहे हैं। कौन तहकीक कर रहा है? दूसरों के पास सवाल नहीं है क्या? 50 सवाल वो भी पेश कर सकते हैं, उनको कौन सेटिस्फाई करेगा? तो हर चीज, जो भी इशू, जो भी मैटर हो, उस पर बाकायदा रियलिटीज के मुताबिक बात की जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि आला हजरत ने अगर लिख दिया है तो हम दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम नहीं मानेंगे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन दलील हमारे सामने उस मेयार की आए, और फिर जब कुरान हदीस की बात है तो कुरान हदीस का जवाब देने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, उस तरह के लिए। ये अकलियात पर तो मैं भी आपकी, आप मेरी बात को रद्द कर सकती है, मैं आपकी बात को रद्द कर सकता हूँ, ये अकलियात। लेकिन जब कुरान हदीस की बात आए तो फिर दलील चाहिए, दलीलें आ जाए, सामने आ जाए, हम उनको फरसूदा नहीं कहेंगे, माफ कीजिएगा, दीन की बातें फरसूदा नहीं होती।
دین کی باتوں اچھا کو چلیں فرسودہ کہنا مولانا چھوڑ صاحب، دیں۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم زمین کی گردش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، تو زمین کی گردش جو ہے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدے زمین کا جو ہے نہیں ہے، وہ عقیدے کا ساکن ہے. نہیں ہے، عقیدے کا نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس جب کو عقیدے کا قرآن مسئلہ سے ریلیٹ کر رہے اگر ہیں نا کہ عقیدے کا قرآن میں ہوتا تو لکھا پھر ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے. جی زمین ساکن ہے تو یہ ایک موقف ہے، موقف کو کہتے ہیں آپ کا اسٹینڈ پوائنٹ، از ناٹ بلیو، از ٹھیک ہے، ناٹ فیتھ، یہ اچھا عقیدہ ٹھیک ہے. نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے، اور اس پر وہ قرآن حدیث سے جو دلیلیں دے رہے ہیں قرآن حدیث سے اس کا جواب دے دیا جائے۔ اچھا، آپ کے مطابق دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے، لیکن تب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ بہت سے مسلمان علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، احمد دیدات، انجینئر محمد علی مرزا، مفتی اسد اللہ شہباز، یہ سب کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے. چونکہ یہ سب بھی جو ہیں وہ بڑے نامور علماء ہیں، نامور مسلمان ہیں، تو اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جن آیات سے آپ نے یہ مطلب اخذ کیا کہ زمین ساکن ہے، انہی آیات کی دیگر علماء نے یہ تعویل کی کہ قرآن مجید کے مطابق زمین گردش کر رہی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کی گردش پہ جو اختلاف ہے وہ قرآنی مسئلہ نہیں بلکہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے. یعنی کہ اب چونکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے زمین کی حرکت کے رد میں کتاب لکھ دی ہے، لہٰذا ان کے ماننے والے فرقہ پرستی اور شخصیت پرستی کی وجہ سے یہ اصرار کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. میں آپ سے مکمل اختلاف کرتا ہوں، ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں، اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں، اور جتنے نام آپ نے لیے ان میں سے اعلیٰ حضرت کے پائے کا کوئی شخص نہیں ہے، علمی لحاظ سے ان لوگوں کا ان کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ان کے جو ہے نا جو لیول ہے اس کو سامنے رکھے، یہ ہر طبقے میں لوگ ہوتے ہیں، سب کا ایک لیول نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی اعلیٰ حضرت کے لیول کا بندہ ہے ہی نہیں، اور یہ ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں خود اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابل دلیلیں لائیے، دلیلیں ہوں گی اس معیار کی، ہم اس پر تسلیم کر لیں گے، کوئی ہم نے اس کو ایشو ایگو نہیں، اپنی انا کا ایگو کا ایشو نہیں بنایا ہوا ہے۔ میں نے پہلے کہا نا یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہوتا تو آپ سے بات بھی نہیں کرتے، صاف کہہ دیتے کہ یہ عقیدے کی بات ہے، ہم کسی کی نہیں سننا چاہتے۔ یہ ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے، اس میں اور 50 آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے صرف اعلیٰ حضرت کا یا پاکستان کا نام سنا ہے، آپ ریسرچ کریں گے تو باہر سے آپ اس کی لسٹ نکالیں گوگل پہ تو کتنے سائنسدانوں کے نام بھی آ رہے ہیں جو شروع سے اس پر کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک سعودی عالم ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے وہ کافر ہیں. تو کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زمین کی گردش کا انکار کیا جائے؟ نہ میں نے یہ فتویٰ ان کا پڑھا ہے، آپ سے پہلی بار سنا ہے، اور زمین کی گردش کا انکار کرنے پر کفر نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ایمانیات کا نہیں ہے کہ اس کے میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا، آپ پھر اس کو دہرا رہی ہیں، شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس طرح کے ریفرنس پیش کرنے سے حاصل۔ مولانا صاحب، ہمارے ملک میں بچوں کی ایک بڑی تعداد مدارس میں تعلیم حاصل کرتی ہے، اور مدارس چونکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے مکتبہ فکر کے مدارس میں بچوں کو زمین کی گردش اور علم فلکیات کے کنٹمپریری سائنسی نظریات پڑھائے جاتے ہیں، یا پھر انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے؟ اول تو یہ بات ہے کہ جو پہلے جرنل سائنس پڑھائی جاتی تھی آج کل وہ دور دور تک نظر نہیں آتی۔ آپ نے گورنمنٹ کے اسکولوں کا سلیبس اور رکھا ہے، پرائیویٹ اسکولز کا سلیبس اور رکھا ہے۔ آپ کے ملک میں ایک تعلیم نہیں ہے، ایک معیار بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ کے پڑھنے والے کو وہاں سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا جناب ہوتا ہے کہ اس کو نوکری بھی مل جاتی ہے، اس کا سب کچھ طے ہو جاتا ہے، اور بعض دوسرے جو ہیں وہ 5-5 سال تک جوتے اپنے چٹکاتے رہتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جتنے مدارس ہیں وہاں پر اول تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں آتی، بتا دیا جاتا ہے سلیبس کے مطابق۔ یہ بچوں کو ابھی سے رٹانے کی چیز ہمارے ہاں نہیں ہے،
ہم اس کو ایک علمی مسئلہ سمجھتے ہیں، عقلیات کا مسئلہ کہ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس چونکہ دونوں ویوز ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، ایک کہہ رہے ہیں نہیں کرتی ہے، تو اس پر جو لوگ جیولوجسٹ ہیں، ماہر ارضیات ہیں، یا دنیا میں جن کی کوئی اپنی ویلیو ہے اور وہ شمار ہوتے ہیں ہائیلی کوالیفائڈ، یہ ان کو بیٹھ کے طے کرنا ہے۔ یہ میرے آپ کے بحث کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ تو اس کو ایشو بنا کر اس وقت کوئی مولویوں کی اور عام لوگوں کی لڑائی یا سائنس کی اور اسلام کی لڑائی نہ کہا جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے، آیا ہے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کیجئے۔ صرف پاکستان نہیں، 200 سے زیادہ ملک ہیں، ان کے ہم بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان سب کے سامنے بھیجا جائے، یہ دلیلیں بھی بھیجی جائیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، اس کی یہ دلیلیں ہیں، ان دلیلوں پہ بات کی جائے۔ میری اطلاع کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں اعلیٰ حضرت کی اس کتاب پر ریسرچ کا کام جاری ہے۔ مجھے کسی نے بتایا، کنفرم نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ 45 کوٹیشنز اس کتاب کے لے کے وہاں پر ریسرچ جاری ہے۔ اللہ کرے کوئی قابل لوگ اس پر بات کر کے لے آئیں، لیکن نہ یہ انا کا مسئلہ ہے، نہ یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ہم کنٹروورشل بنا کر کوئی اس پہ جھگڑا کرے۔ مولانا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زمین کی سورج کے گرد گردش کا نظریہ ہے، یہ علم فلکیات کا بہت بنیادی نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر پرائمری کلاسوں میں ہی بچوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ دن رات کیسے بنتے ہیں، موسم کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے جو نظام شمسی ہے اس کی ساخت کیا ہے، کش ثقل یعنی گریوٹی کیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں وہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے مدارس کے پاس اپنے فلکیاتی نظریات کے حوالے سے بچوں کے لیے درسی کتب موجود ہیں؟ میڈیا والوں کو یہ کہوں گا، میڈیا والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، پہلے اس کتاب کو تھارولی پڑھ لیں۔ یہ تمام باتیں جو آپ کر رہی نا، سب اس میں بیان کر کے آگے جواب لکھیں، آپ اس کے مقابل اپنی دلیلیں لائیں۔ صرف یہی چیز رٹے کے طور پر کہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور جنرل سائنس میں یہ لکھا ہے، یہ سب اپنی جگہ۔ ان کی وہ کتاب پہلے آپ لوگ پورا میڈیا پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کے مقابل جواب لائے کہ ایک شخص قرآن حدیث کا، وہ سائنس کی اتنی بڑی بڑی چیزوں پر انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور آج دنیا کی کتنی یونیورسٹیز، ابھی تک تقریباً 50 پی ایچ ڈیز ان پر ہو چکی ہے، اور جو کچھ وہ دے گئے ہیں اس دور میں کسی اور نے نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ ہر حال میں ان کی بات مانیں، کیونکہ یہ ایمان کی بات نہیں ہے۔ ایمانیات کی بات ہوتی تو ہم دوسرا رخ اختیار کرتے۔ اب پہلے وہ کتاب پڑھیں، ٹھیک، اس کے بعد ہم بات ان کے کریں۔ نظریے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، کہ ان کا ایک نظریہ ہے زمین کی گردش کے معاملے پہ کہ زمین ساکن ہے، اور اس کو انہوں نے دلیلیں دی ہیں نا، 105 دلائل کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ اس دلیلیں کو دی ثابت ہیں۔ کیا ہے۔ لیکن چونکہ مولانا صاحب، آپ کا جو مکتبہ فکر ہے اس کے علماء بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے جو مدارس ہیں، مولانا صاحب سوال سن لیجیے گا، کہ کیا آپ کے جو مدارس ہیں ان کے پاس نہیں، آپ میرا موقف سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ میرا سوال سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ کے مدارس ہیں ان کے پاس جو آپ کے جو فلکیاتی نظریات ہیں ان کے حوالے سے بچوں کے لیے ایک درسی کتب موجود ہیں؟ آپ نے جب انکوائری نہیں کی، آپ کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، آپ نے اس پروگرام سے پہلے پوری انفارمیشن انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، تو ہی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مولانا اس صاحب، پہ میں فرق کیا ہوتا نا، اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ آپ نے ہمارے کہا کہ مدرسوں میں جو ایسا اعلیٰ کچھ حضرت ہوتا کی جیسا کتاب آپ ہے کہہ رہے ہیں۔ فوز مبین، اس میں 105 دلائل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ میں آپ کی اسی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں آگے یہ ایک سوال کر رہی ہوں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ نے جو آپ اپنے بچوں کو اپنے مدارس میں پڑھا رہے ہیں، تو ان کو آپ نے سلیبس میں شامل کیا ہے؟ جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان میں یہ فلکیاتی نظریات موجود ہیں؟ آپ میرے لیول کی بات کریں تو میں یہ کتابیں نہ پڑھاتا ہوں،
نہ خود میں نے یہ پڑھنا ہے. میں جس لیول کی کتابیں وہ قرآن حدیث فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. میں اس لیول کی پڑھاتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جتنے ایسے مدرسے ہیں جن میں اسکول ساتھ ساتھ ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا سلیبس بھی ہے اور دینیات کا بھی ہے, لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے جو آپ سوچ رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مدرسوں میں اعلیٰ حضرت کے علم فلکیات کو بطور نصاب شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ان کتابوں کو حکومتی منظوری حاصل ہو سکے گی؟ اتنے بڑے بڑے سوال تب کیے جاتے ہیں جب کوئی گراؤنڈ ہو, کوئی بیس ہو. اب بیس لیس باتیں کر رہی ہیں, میں معافی چاہوں گا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں سلیبس میں کیا شامل کرنا ہے یہ اسکول کا کام نہیں ہے, یہ کام ہے آگے لیول کا. اس پر جو چیزیں لازمی بات ہے, ہم نے کہا نا اسکول کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ اسکول کے حوالے سے آتا ہے. دین کے سلیبس میں ہم بچوں کو قرآن فہمی, قرآن پڑھنا, اخلاقیات سکھاتے ہیں, اس طرح کی بحثیں نہیں سکھاتے. انہیں تہذیب, اسلامی آداب سکھاتے ہیں ابتدا میں. اس کے بعد جب ان کا لیول اس جگہ پہ چلا جائے گا تو ان کو ریسرچ کے لیے گائیڈ کیا جائے گا کہ اس موضوع پر یہ کتابیں بھی موجود ہیں, دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. آپ کے ہاں سلیبس میں نبی کا نام نکال کے پلیئرز کے نام ڈالے جا رہے ہیں, آرٹسٹوں کے نام ڈالے جا رہے ہیں. آپ نے کون سا سلیبس دینا ہے یا اپنے بچوں کو کہاں دین سکھانا ہے؟ ہمارے ہاں تو دین کے یعنی دین بیزار لوگ ہیں. آپ اس بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو. آپ کے زمین کے مسئلے کو آپ اگر چاہتی ہے نا زمین حرکت کرتی ہے, آپ حرکت کروائیں, جتنی اسپیڈ سے کروائیں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. مولانا صاحب کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو ساری یہ دنیا کہتی ہے کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گردش کرتی رہتی ہے, اور جو سائنسدان ہیں وہ اس وقت بھی خلا میں موجود ہیں اور وہ اس گردش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور آپ بھی مختلف ویب سائٹس پر اس منظر کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ زمین کے گرد سیٹلائٹس جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ہم ابھی انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اپنے خلائی ریسرچ کے ادارے جو اسپارکو ہے اس کی سیٹلائٹس جو ہیں وہ زمین کے گرد گردش کر رہی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب لوگ, ناسا, اسپارکو, یہ سب مل کر ایک اتنی بڑی سازش رچا رہے ہوں کہ انسانوں کو زمین کے ساکن ہونے کے بارے میں اندھیرے میں رکھا جائے گا؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ لوگ اتنی بڑی سازش کیوں کریں گے؟ یہ آپ کی سوچ ہے, میری سوچ ہی نہیں ہے. نہ مجھے ایسا کبھی خیال آیا کہ یہ لوگ کیوں کریں گے یا کیوں ہوگا. ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہے ان باتوں کو سوچنے کی. یہ آپ سوچ رہی ہیں یا آپ جیسے لوگ سوچ رہے ہوں گے. ہمیں اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اگر ان کے نزدیک زمین حرکت کرتی ہے شوق سے مانے. ہم نے اس پہ نہ ان کو یہ کہا کہ یہ کافر ہو جائیں گے, نہ یہ کہا کہ یہ غلط ہوں گے. یہ ایک موقف ہے, آپ کا اپنا موقف ہے, میرا اپنا موقف ہے, ختم ہوئی بات. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ وہ سازش کر رہے ہیں یا کچھ. یہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے پاس ایسی فضول باتوں کے لیے دماغ ہی نہیں ہے. مولانا صاحب امام غزالی کی ایک تاریخ ساز کتاب ہے تحفۃ الفلاسفہ, جس میں وہ فلسفیوں اور سائنسدانوں کے مذہب مخالف نظریات کا رد کرتے ہیں. اس کتاب کے دوسرے مقدمے میں غزالی ایک بات کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ فلسفیوں کے مطابق چاند گرہن تب ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے, اور سورج گرہن تب ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے. غزالی لکھتے ہیں کہ اس قسم کے نظریات کے رد سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ یہ امور ایسے فلکیاتی اور ریاضیاتی ثبوتوں کی بنیاد پر متعین شدہ ہیں کہ جن کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ان امور کا رد کرنا اس کا مذہبی فریضہ ہے تو دراصل وہ مذہب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور مذہبی دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ میں نے نہ وہ کتاب پڑھی ہے, نہ میں اس بارے میں کوئی آپ سے کہہ سکوں گا کہ امام غزالی وہ فلسفی تھے. وہ فلسفہ سے توبہ کر کے ہی ادھر آئے تھے دین کی طرف. انہوں نے کیا لکھا ہے میری نظر سے نہیں گزرا, میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھی, اس لیے میں اس آپ پر کو ان کوئی کی بات نہیں کر سکتا. کتاب کا حوالہ دے کے میں بات کر رہی ہوں, اور آپ یہ خود ان بھی کی کوٹیشن کتاب. دے رہی ہیں, میں جب تک خود پڑھوں گا نہیں ڈیپلی اس کو سمجھوں گا نہیں میں کیسے بات کر لوں گا. صرف آپ کے کوٹیشن سے تو نہیں, مجھے اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے بغیر میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا.
اچھا، غزالی مزید لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ان امور کا مطالعہ کر کے اور متعلقہ اعداد و شمار کا جائزہ لے کر یہ پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن کب اور کتنی مدت کے لیے قائم ہوگا، اور آیا یہ کہ گرہن مکمل ہوگا یا جزوی ہوگا، تو ایسے شخص سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نظریات مذہب سے متصادم ہیں تو وہ شخص ان نظریات پر شک کرنے کی بجائے مذہب پر شک کرنے لگے گا۔ مذہب کو زیادہ نقصان دشمنوں کی بجائے ایسے بے سلیقہ مددگاروں کی جانب سے پہنچتا ہے، جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ یہ امام غزالی کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ ان علماء پر صادق بیٹھتے ہیں جو زمین کی گردش کے بارے میں غیر سائنسی نظریات اسلام کے نام پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تمام علماء کو ایک لسٹ میں رکھ کر کہہ دیا کہ ان پہ صادق آتے ہیں، تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کے وہ تمام افراد جو قرآن حدیث کو نہیں جانتے اور اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ان پر بھی یہ صادق آتا ہے کہ وہ دین سے بے بہرا ہے اور دین سے بیزار ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے محض عام طبقے کو علماء سے، کیونکہ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ علماء کا اعتبار ختم کر دو، باقی ملت خود بگڑ جائے گی۔ یہ پوری سازش ہے، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ نے کہہ دیا نا سب پر صادق آتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ علماء کی کتنی قسمیں ہیں؟ جس طرح آپ کے ہاں یہ میڈیکل سائنس میں ہوتا ہے کہ یہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، دین کے شعبے بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو آپ نے ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا ایک لاٹھی سے ہانکا، سارے علماء پہ صادق آتی ہے، لگا دیں۔ پہلے کتنے لوگوں نے کچھ نہیں کہا، جو آپ کہہ لیں گی آپ بھی کہہ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ علماء پر کیا بات صادق آتی ہے کیا نہیں آتی، گراؤنڈ ریئلٹیز اور دلائل کی روشنی میں، محض قیافہ، انداز، قیاس، آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں آپ نے ایزیوم کیا ہوا ہے کوئی چیز، اس پر نہیں ہوتی ہے بات، دلائل سے بات ہوتی ہے۔ علماء پر اعتراض کرنا دین کو کمزور کرنا ہوتا ہے، جبکہ وہ بات دین کی کر رہے ہوں، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بات دین کی نہیں ہے، یہ ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے، اس پر بہت زیادہ مختلف قسم کی آراء ہو سکتی ہے، ڈیفرنٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ آپ نے علماء کو اور سائنس کو دو الگ چیزیں بتا کے علماء کو مطعون کرنا ہے، ان کو تانا دینا ہے کہ کچھ نہیں جانتے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ تو بہت مولانا کچھ جانتے ہیں۔ صاحب، جو ابھی میں نے شروع میں آپ کی ایک ویڈیو بھی دکھائی، آپ کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ ساکن ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یہ ذکر بھی کیا، میری آپ سے بات ہو رہی تھی، تو جا مولانا کے دکھا صاحب دینا اگر زمین۔ ابھی اسی موقف پہ بات کر لیتے نا، تو اگر آپ کو یا کسی بھی انسان کو کسی خلائی اسٹیشن پر بھجوا کر دکھا دیا جائے کہ زمین جو ہے وہ کس طرح سے اپنے محور کے گرد اور سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کی سوچ میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی مان لے اور اپنے سابقہ نظریات ترک کر دے؟ میں نے آپ سے بہت ہی آسان لفظوں میں کہا ہے کہ جو انہوں نے دلیلیں قرآن کی دی ہیں، جو دلیلیں حدیث کی دی ہیں، ان کا جواب مجھے قرآن اور حدیث سے چاہیے۔ جو انہوں نے عقلیات کی بنیاد پر، جس کو آپ سائنس کہہ لیں، یا جو کہی ہیں، ان پر بات ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور اس کے بارے میں موقف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہوگا لوگوں کو، میری بہت سی باتوں سے اختلاف ہوگا، آپ کی باتوں سے اختلاف ہوگا، اور آپ کہتے ہیں دوسرے کو اختلاف کا حق دو سوائے دین کے۔ باقی آپ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار، لیکن مولوی یا دین کے لیے جب یہ بات آتی ہے نا، پھر آپ لوگوں کا بہت ہی نیرو مائنڈ ہو جاتا ہے آپ لوگ۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ قرآن کی دلیل کا جواب قرآن سے چاہیے، حدیث کی دلیل کا جواب حدیث سے چاہیے، باقی اس کے بعد جتنی آپ کی سائنس کی باتیں ہیں، کیا اس وقت دنیا کا ہر سائنٹسٹ اسی اسٹینڈ پوائنٹ پہ ہے یا کچھ اختلاف بھی رکھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ اختلاف رکھتے ہوں گے۔ بہت اب کم وہ اختلاف ہے، کمزور ہیں، لیکن زیادہ دلیلیں تر لوگ اسٹرانگ نہیں ہیں۔ زمین کے گردش کے حوالے سے جو نظریات ہیں اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اور یہ ہم بچوں کو باقاعدہ پڑھاتے ہیں، پڑھائیے، اور پرائمری میں تک نے بچوں منع کو نہیں بتا کیا۔ دیا جاتا ہے کہ جو
सूरज है वो किस तरह से करके अपनी पोजीशंस बदलता है, और जमीन पर जो मौसम है वो किस तरह से बनते हैं, दिन रात किस तरह से बनते हैं? मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। जमाने में गवर्नमेंट के वो पीले स्कूल होते थे। मैंने भी जनरल साइंस में ये बात पढ़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने भी उस वक्त यही पढ़ी थी। उसके बाद मैंने बहुत अरसे के बाद जाके जब आला हजरत की वो किताब पढ़ी, मेरे पास उसमें ऐसे उन्होंने जो दलीलें दी, मुझे उनका जवाब चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आला हजरत से इत्तेफाक करें, एग्री करें, नो, मुझे उनका जवाब दे दें ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। दूसरे को सेटिस्फाई करना है, दलील की जबान से, कोई आपने गाली गोली की जबान से तो नहीं करना ना, दलील की जबान से बात करनी है, तो दलील का मुझे जवाब चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, और मैं शायद इस आपके इसी एक सेशन में कितनी बार कह चुका हूं कि ये कोई ईमानियात का मसला नहीं है, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके लिए हम अकड़ जाए कि नहीं हम नहीं मानते। मैंने कहा तब्दीली लाई जा दलीलें आए, सब सोच में तब्दीली लाई जा सकती है, सोच में तब्दीली लाई जा सकती है। क्यों नहीं लाई जा सकती? दलील मिल जाएगी, लाई जाएगी, कायल कर ले कोई। वो जो आपके यहाँ एक शायर ने कहा था, बहर सूरत है हर सूरत इजाफी, नजर आता है जो वैसा नहीं है, तो वहां तो आप उससे बहस नहीं करते कि जो चीज नजर आ रही है वो तो बिल्कुल वैसी है, तुम इजाफी क्यों कह रहे हो? तो ये बहुत से पॉइंट होते हैं। बहरहाल हम इस पे यही कहते हैं कि हमारे सामने दलाइल लाए जाए, हमें कायल कर लिया जाए। हम हरगिज वो नहीं है कोई जिद्दी है कि नहीं मानना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ना मानूं वाली कोई बात नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया मौलाना कौकब नूरानी साहब।